इसी एक सफ़े पर 7वां सिपारा सूरह अल-अनाम, अल्लाह ने 18 पैगंबरों का नाम लेकर इरशाद फरमाया कि ये जो हिदायत पे थे ना, ये हिदायत हमारी तरफ से दी हुई थी इनको, और अगर ये इस हिदायत से हट जाते और माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह ये अगर शिर्क करते तो हम इनके भी अमल को बर्बाद कर देते हैं। अब इससे ज्यादा तंबीह क्या होगी कि शिर्क से बात आ जाओ, इससे ज्यादा खतरनाक वईद शिर्क के बारे में और क्या होगी कि हम बुरगुज़ीदा 18 अंबिया का नाम लेकर ये कह रहे हैं कि अगर ये भी हमारे साथ जर्रे के बराबर शिर्क करते तो हम इनके आमाल को बर्बाद कर देते। अल्लाह अकबर, अल्लाह हम सबको महफूज फरमाए। 7वां सिपारा और सूरह अल-माइदा, इसका कुछ हिस्सा 6ठे सिपारे में आपके सामने बयान हो चुका और कुछ हिस्सा इसका 7वें सिपारे में मौजूद है। इस सूरह करीमा की ख़ासियत ये है कि पूरे कुरान में या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, ये आयत और ये जुमले तकरीबन 88 बार आए हैं। 88 टाइम्स या अय्युहल्लज़ीना आमनू पूरे कुरान में आया है, और सिर्फ इसी सूरह में 16 मरतबा या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह के मुखातिब किया गया है। पूरे कुरान में 88 मरतबा है और सिर्फ इस एक सूरत में 16 मरतबा है। इसकी दूसरी खासियत यह है कि इस सूरह की इब्तिदा, आगाज़ या अय्युहल्लज़ीना आमनू ही से होती है। किसी भी सूरत का आगाज़ पूरे कुरान में या अय्युहल्लज़ीना आमनू से नहीं हो रहा, लेकिन सिर्फ इसी सूरह करीमा का आगाज़ या अय्युहल्लज़ीना आमनू से हो रहा है। और इसमें कुछ चीज़ों की हिफाजत के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया है। सबसे पहले दीन की हिफाजत। क्या ईमान वालों, ईमान लाने के बाद मुर्तद ना हो जाना, अपने दीन की हिफाजत करना। दूसरा फरमाया कि अपने नफ्स की हिफाजत करना है, अपने नफ्स की हिफाजत करना है, अपनी जान की हिफाजत करना है, अपनी ख्वाहिशात की हिफाजत करनी है, कहीं ये किसी और गलत राह पे ना चल पड़े, अपने नफ्स को इससे बचा के रखना है। और तीसरी हिफाजत है, फरमाया कि अपने माल की हिफाजत करो। तुम्हारा माल ऐसी राह में खर्च होना चाहिए कि जो अल्लाह की हो खालिस, और दूसरा तुम्हारा माल हलाल और तय्यब हो, इसकी हिफाजत करना। हराम, सूद और अगर कुछ ऐसे मामलात से, धोखा फ्रॉड से कमाई गई रुपया और पैसा, वो अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं है। और चौथी हिफाजत है अपनी अक़ल की हिफाजत करना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खमरु वल मैसिरु, ये जो शराब का नशा होता है जिसमें तुम धुत हो जाते हो, अल्लाह ने इसको हराम कर दिया। और जब तुम ये चीज़ ले लेते हो जो हराम कर दी है अल्लाह ने, तो तुम्हारी अक़ल बिल्कुल ख़राब हो जाती है। तुम्हें सड़क और नाले का पता ही नहीं होता कि सड़क कौन सी और नाला कौन सा है। अपने अक़ल की हिफाजत करना। तुम्हारा अपना घर कौन सा है, पराया घर कौन सा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन चीज़ों को हराम कर दिया है। तो सबसे पहले दीन की हिफाजत, फिर उसके बाद इंसान के अपने नफ्स की हिफाजत, माल की हिफाजत और अक़ल की हिफाजत। ये इस सूरह करीमा का महवर है। ये चार चीज़ें, इन चार चीज़ों के गिर्द ये सूरत घूमती है, इन चार चीज़ों के जो आपके सामने बयान कर दिए गए। फिर इरशाद होता है कि ईमान वालों,
حرام کے قریب نہ جاؤ، اور طیب چیز اور مال کھایا کرو۔ طیب معنی پاک اور صاف رزق کمایا کرو اور وہی کھایا کرو۔ تو دو چیزوں کی طہارت کا ذکر اس میں بیان ہو رہا ہے۔ ایک تو طہارت طعام ہے، طہارت طعام یعنی تمہارا کھانا اور پینا بالکل طاہر ہو، پاکیزہ ہو، صاف ہو۔ اور دوسرا طہارت ازواج، تمہاری بیویاں وہ بالکل طاہرہ ہو، پاک ہو، صاف ہو۔ یہ دو طرح کی طہارت کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک طہارت تمہارے جسم کے لیے ہے اور دوسری طہارت تمہاری روح کی تسکین کے لیے ہے۔ تو ان دونوں طہارتوں میں تمہارے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ پاکیزہ ہو، صاف ہو، چاہے طعام ہو یا پھر ازواج ہو۔ پھر ذکر فرمایا گیا حالت احرام میں تمہیں شکار نہیں کرنا۔ مثال کے طور پہ میں نے احرام باندھا ہوا ہے، سامنے سے خرگوش نکل گیا، میں اس کا شکار کر سکتا ہوں نا، لیکن احرام کی حالت میں شکار نہیں کرنا۔ حتیٰ کہ اگر وہ تمہارے سامنے سے گزر گیا، خرگوش بھاگ گیا، اس کا پیچھا کرتے ہوئے کوئی آ رہا ہے اور وہ تم سے پوچھتا ہے کوئی خرگوش دیکھا ہے کہاں گیا ہے، تو میں پتہ بھی نہیں بتانا کہاں گیا ہے، کیونکہ تم حالت احرام میں۔ تمہیں یہ بھی نہیں بتانا کہ وہ کہاں گیا ہے، شکار کرنا تو دور کی بات، یہ بھی نہیں بتانا کہ جس کا تم شکار کرنا چاہ رہے ہو وہ اس طرف گیا ہے یا یہاں چھپا بیٹھا ہے، یہاں چھپا بیٹھا ہے۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے پتہ ہے کہ یہ ہم نے حرام کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم دیکھیں کہ من یخافہ بالغیب، چھپی ہوئی چیزوں میں اور خلوت کی زندگی میں ہم دیکھیں کہ ہم سے کون ڈرنے والا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ اکبر، موبائل فون ہے، یہ میرے لیے حلال ہے، میں اس کو استعمال کر سکتا ہوں، ٹیکنالوجی ہے، لیکن ہم نے یہ موبائل تمہیں اس لیے دیا ہے کہ دیکھیں تم کس سائٹ پر جا رہے ہو، کس سائٹ پر جا رہے ہو، کون سی ایپ یوز کر رہے ہو، کون سی ایپ اور کون سی سائٹ یوز کر رہے ہو، ہم یہ دیکھیں خلوت میں تم اس کا استعمال کیسے کر رہے ہو۔ مطلقاً یہ کہہ دینا کہ یہ حرام، یہ ناجائز، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کا استعمال صحیح اور غلط ہو سکتا ہے۔ ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ تمہارے پاس موبائل ہے، اب تم اس کا استعمال کس سائٹ پہ کر رہے ہو، اچھی سائٹ پہ جا رہے ہو یا بیہودہ سائٹوں پہ جا رہے ہو۔ ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ہم سے ڈرنے والا کون ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ذکر کیا عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کا۔ عیسیٰ کے ماننے والوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ حواری۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم۔ اذ قال الحواریون یا عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم سے ان کے حواریوں نے کہا هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، کیا آپ کا رب آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان اتار سکتا ہے؟ کیا آپ کا رب ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان اتار سکتا ہے؟ عیسیٰ کا جواب پتہ ہے کیا تھا؟ کہنے لگے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو اللہ سے ڈرو، اللہ کے بارے میں اور اللہ سے یہ مطالبہ کیسا کر رہے ہو؟ اللہ سے ڈرو، وہی تو کھلانے اور پلانے والا ہے، کوئی بات نہیں، وہ نازل بھی کر سکتا ہے، کھلا بھی سکتا ہے، لیکن اللہ سے تمہیں ڈرنا چاہیے۔ ایسا مطالبہ کرتے ہوئے ذرا شرم آنی چاہیے تمہیں، دسترخوان اتارنا۔ کہنے لگے کہ ایک تو ہماری بھوک ختم ہو جائے گی اس دسترخوان سے، اس کھانے سے، اور دوسرا ہمیں یقین ہو جائے گا، ہمارا ایمان پختہ ہو جائے گا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پیٹ بھی بھر جائے گا اور ایمان بھی مکمل ہو جائے گا، ہمارا ایمان بھی ذرا تازہ ہو جائے گا، اور ہم لوگوں کو یہ بتا سکیں گے کہ آپ سچے رسول ہیں، سچے پیغمبر۔ عیسیٰ نے کہا اللہ رب العالمین سے اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ آسمان سے ان کے لیے دسترخوان دے دے، دسترخوان ان کے لیے اتار دے، اللہ آسمان سے یہ مانگ رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا نا کہ اللہ یقین تو ہے
علم یقین تو ہے، عین الیقین کرنا چاہتا ہوں کہ آپ مردے کو زندہ کرتے ہیں، یہ علم یقین ہے، آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ بھی کہہ رہے تھے یہی کہ علم یقین تو ہے اللہ اتار سکتا ہے، لیکن ہم آنکھوں سے دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ تو عیسیٰ نے کہا اللہ اتار دیں ان کے لیے دسترخوان۔ اللہ نے کہا ورزقنا، ہم دیں گے ان کو رزق، ہم دے سکتے ہیں، ہم دیں گے اور ہم ہی رزق دینے والے ہیں۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور ہم تو سب سے بہترین رزق دینے والے ہیں، ہم اتار دیتے ہیں آسمان سے ان کے لیے دسترخوان۔ انی منزلھا علیکم، لیکن آگے فرمایا فَمَن یکفر بعد منکم فإنی، دسترخوان کے اترنے کے بعد اگر انہوں نے ناشکری کی، ہم دسترخوان اتار دیں گے، کھانا دے دیں گے، لیکن دسترخوان کھانا اترنے کے بعد اگر انہوں نے کفر کیا، ہم ان کو وہ عذاب دیں گے کہ جو پورے جہاں میں ہم نے کسی کو عذاب نہیں دیا ہو۔ اب دسترخوان اترا یا نہیں، مائدہ اسی کو کہتے ہیں نا دسترخوان کو، اترا یا نہیں اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ بہرحال راجح قول یہ ہے کہ وہ ڈر گئے تھے دھمکی سے۔ اللہ نے کہا نا اگر انہوں نے ناشکری کی، دسترخوان اترنے کے بعد بھی ہماری بات نہیں مانی، کفر کیا، ہم ان کو ایسا عذاب دیں گے کہ پورے جہاں میں ہم نے کسی کو ایسا عذاب نہیں دیا ہوگا۔ تو یہ ڈر گئے تھے میرے، پھر اس کے بعد شاید دسترخوان نازل نہیں ہوا تھا، اترا نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد سورت کا آغاز ہوتا ہے نئی سورت کا، الانعام۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض۔ اللہ کہتا ہے تمام تعریفیں میرے لیے ہیں کیونکہ میں نے زمین اور آسمان کو بنایا۔ اچھا زمین اور آسمان اللہ صرف بنا دیتا تو ہمارے کسی کام کے تھے یہ زمین اور آسمان؟ اگر وجعل الظلمات والنور، اگر روشنی اور تاریکی نہ ہوتی، زمین اور آسمان پہ کیا کرتے ہم؟ دن نہ آتا، روشنی نہ ہوتی اور پھر تاریکی نہ ہوتی تو اس زمین پہ بیٹھ کے کیا کرتے ہوں؟ کہا یہ بھی ہم نے بنایا، یہ ہم نے تمہارے لیے بنایا ہے، یہ روشنی اور تاریکی بھی ہم نے تمہارے لیے بنائی ہے تاکہ تم اپنے امور سر انجام دے سکو۔ اس کے بعد اللہ فرما رہا ہے کہ پیغمبر آپ سے پہلے بھی جو پیغمبر گزرے ہیں نا، لوگوں نے ان کا مذاق بنایا ہے، لوگوں نے ان کا مذاق بنایا ہے۔ علماء کا بھی مذاق بناتے ہیں یہ عالموں کا بھی مذاق بناتے ہیں، یہ لوگ پیغمبروں کا بھی مذاق بناتے ہیں۔ لیکن جب یہ مذاق بناتے ہیں نا تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ فحاق بالذین، ہم ان کو ایسا گھیرتے ہیں اپنے عذاب میں کہ یہ مذاق کرنے والے خود مذاق بن جاتے ہیں، جو ہمارے پیغمبروں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اس کے بعد قل لمن ما فی السماوات والارض، پیغمبر ان سے پوچھئے، اللہ سوال کر رہا ہے، پیغمبر ان سے پوچھئے زمین اور آسمان کس کے ہیں؟ ان سے پوچھئے زمین اور آسمان کس کے ہیں؟ کس کے ہیں زمین اور آسمان؟ پیغمبر آپ ان کو کہہ دیجئے اللہ کے۔ زمین اور آسمان کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ تو توحید ہو گئی نا کہ زمین اور آسمان کس کے ہیں؟ اللہ کے۔ توحید کے فوراً بعد اللہ فرما رہا ہے کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت کو اپنے اوپر فرض کر لیا ہے۔ اللہ اکبر، اپنی رحمت کو اپنے اوپر فرض کر لیا ہے۔ مفسر تفسیرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں جہاں توحید کی بات آئے نا، اور جب توحید بیان کرنے لگو تو اللہ کی رحمت کا لازمی ذکر کرنا چاہیے۔ جہاں توحید کی بات ہو وہاں اللہ کی رحمت کا لازمی ذکر ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ توحید ایک ایسی بابرکت چیز ہے کہ اس کے آ جانے پہ اللہ رب العالمین باقی تمہارے تمام گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے گا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، ہم نے ذکر کیا مکان کا، یہ مکان ہے نا زمین اور آسمان۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، یہ تو مکان تھے، اس کے مالک بھی ہم، اور یہ جو دن اور رات یعنی زمان ہے اس زمان کے مالک بھی ہم ہیں۔ مکان کے مالک بھی ہم ہیں، زمان کے مالک بھی ہم ہیں، دن اور رات کے مالک بھی ہم ہیں، زمین اور آسمان کے مالک بھی ہم ہیں۔ آگے اللہ فرما رہا ہے کہ لوگوں اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِالضُّرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو یہ پڑھا کرو
اگر کوئی بیمار ہے، بستر پر ہے، بیڈ پر ہے، اللہ سے دعا کرے کہ اللہ اس پریشانی میں، اس بیماری میں مبتلا ہوں، تیرے علاوہ اس کائنات میں کوئی نہیں ہے کہ جو مجھے شفا عطا فرما سکے، اللہ مجھے شفا عطا فرما دے، اللہ شفا عطا فرمانے والا تو ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرما رہا ہے، کتنے خوش قسمت لوگ ہیں ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، لوگ مارکیٹوں میں ہوں گے، نہ جانے کن کن معاملات میں ہوں گے، اپنی روح کی غذا کے لیے کوئی بندوبست ہی نہیں ہے، اپنی روح کی غذا کے لیے، جسم کی غذا کے لیے تو تگ و دو ہے، جد و جہد ہے، ہر چیز کا بھاؤ تاؤ چل رہا ہے، لیکن روح کی غذا، اور روح کی غذا فرمائے کہ یہ قرآن ہے تمہارے لیے، کہ جو سن رہے ہو تم بیٹھ کے، پڑھ رہے ہو بیٹھ کے، سیکھ رہے ہو۔ اے پیغمبر، ہم نے یہ قرآن آپ کے اوپر اس لیے نازل کیا تاکہ آپ اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو ہمارے عذاب سے ڈرائیں، ہم نے اس لیے آپ کو اوپر نازل کیا۔ آپ جو سیکھ رہے ہو بیٹھ کے، سمجھ رہے ہو بیٹھ کے، یا سن رہے ہو تراویح میں، یہ ایک اللہ کا انتہائی خوبصورت انعام ہے آپ لوگوں پہ، مرد و خواتین پہ، اس پہ اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے کہ دیکھو، جو نعمتیں ہم تمہیں دے رہے ہیں نا، یہ مت سمجھنا کہ ہم تم سے راضی ہیں۔ اگر نعمتوں کی بھرمار ہو رہی ہے نا، یہ مت سمجھ لینا کہ ہم خوش ہیں تم سے۔ اللہ اکبر، ہم کہیں نماز پڑھو، ہم کہیں تلاوت کرو، ہم کہیں ذکر کرو، ہم کہیں ہم سے دعائیں مانگو، لیکن نہ تمہیں نماز کی پرواہ، نہ نفل کی پرواہ، نہ قرآن کی پرواہ، نہ روزوں کی پرواہ، کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ چلو ہم تمہارے ساتھ ایک کھیل کھیلتے ہیں، تمہارے پاس ایک مکان تھا، دوسرا بھی دے دیتے ہیں، ایک گاڑی تھی، دوسری بھی دے دیتے ہیں، بینک بیلنس اتنا تھا، بڑھا دیتے ہیں۔ خوش ہو گیا بھیا تو، یہ انسان تو خوش ہو گیا کہ نعمتیں بڑھ رہی ہیں۔ فرمایا نہیں، خیر منانا، پھر ہم یہ چیزیں دے کر تمہیں ایسے عذاب میں مبتلا کریں گے، اللہ اکبر، کہ تم ہوش و حواس کو بیٹھو گے۔ اگر نعمتیں تسلسل سے مل رہی ہیں تو یہ مت سمجھنا کہ ہم راضی ہیں، ہم راضی ہوں گے سجدوں سے، ہم راضی ہوں گے دعاؤں سے۔ اس کی ایک بڑی اچھی مثال دی جاتی ہے، شاید پہلے بھی کبھی دی ہو، کہ ایک صاحب نے ایک طوطا پالا، اس طوطے کو وہ کبھی امرود کھلا رہے ہیں لا کے، کبھی چیکو کھلا رہے ہیں، کبھی لڈو کھلا رہے ہیں، بڑی زبردست قسم کی چیزیں دے رہے ہیں، نعمتوں پہ نعمتیں اس طوطے کو دے رہے ہیں۔ اور پھر وہاں دخل ہوا ایک چوہے کا، چوہے نے دیکھا ارے طوطے میاں تو اتنی نعمتوں میں لگے ہوئے، کھا رہے ہیں، اس کے پنجرے میں جا کے اس کی وہ چیزیں کھانا شروع کر دی۔ چوہوں کا تو کام یہ، مالک نے دیکھا کہ یہ ہمارے طوطے کو تنگ کر رہا ہے، یہ ہماری جو ہم اس کو نعمتیں دے رہے ہیں یہ کھا رہا ہے۔ اس نے وہ جو چوہا پکڑنے کی ایک جو کیا مشین کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں چیز ہوتی ہے، اس کو لیا اور اس میں وہی نعمتیں رکھ دی، امرود، چیکو، آؤ جو تم کھانے آتے تھے، آؤ اب تمہیں کھلاتے ہیں نعمتیں، آؤ تمہیں نعمتیں کھلاتے ہیں، جو چیزیں کھاتے ہو، لڈو وڈو سب اس کے اندر رکھ دیے۔ اس نے دیکھا ارے یہ تو وہی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، گھس گیا اندر، گھسا تو پھر کیا ہوا، وہ پیچھے سے ہوا بند، چوہے صاحب کا کام تمام، اب بچوں کے حوالے، اب بچے اس کو بھگا کے مارے۔ تو ڈرو، مفسر فرماتے ہیں ڈرو، وہ تو بچے بھگا کے مار رہے ہیں، انہی نعمتوں کے چکر میں اگر اللہ نے تمہیں گھیر لیا تو فرشتے بھگا کے ماریں گے تمہیں۔ تو یہ مت سمجھنا کہ نعمتیں تمہیں مل رہی ہیں تو ہم تم سے راضی ہیں، نہیں، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے آؤ مسجدوں میں سجدے کرو اللہ کے سامنے۔ پھر جد الانبیاء پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے، اللہ اکبر، کیا پیغمبر گزرے ہیں، کیا پیغمبر گزرے ہیں، ان کے اوصاف، یہ تو اللہ کے خلیل ہیں نا، اللہ کے دوست ہیں، آپ کو پتہ کیوں ہیں؟ اس کی ایک بنیادی وجہ، 2-3 بنیادی وجوہات بتائی گئی۔ فرمایا ایک یہ ہے کہ یہ مہمان نواز کمال کے تھے، مہمانوں کی تواضع، مہمانوں کی مہمان نوازی، ان کا ایک بیشتر مال کا حصہ مہمانوں کی ضیافت پہ خرچ ہوتا تھا، اللہ نے ان کو خلیل بنا دیا۔ مال قربان اللہ کی راہ میں کھلا رہے ہیں، دوسرا بیٹا قربان کرنے کے لیے تیار، اور تیسرا اللہ رب العالمین نے ان کے دل کو ایسا غنی کر دیا تھا
اور ایسی رحمت سے بھر دیا تھا جس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی، اس وجہ سے کہ مال بھی قربان، جان بھی قربان، بیوی بھی قربان، بچہ بھی قربان، ہر چیز اللہ کی راہ میں قربان۔ اللہ نے کہا یہ تو ہمارا خلیل ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے وہی واقعہ ارشاد فرمایا سورہ الانعام میں، وہ ستارہ پرس، سورج پرس، یہ لوگ تو لوگ تھے جو ان کی قوم کے لوگ تھے، کہا جی یہ ڈوب گیا تو فرمائے احب العافلین، جب ستارہ ڈوب گیا، غائب ہو گیا، تو فرمایا کہ جو غائب ہو جائے وہ ہمارا رب نہیں ہو سکتا۔ اس پہ پتہ ہے کس کا رد ہے؟ اس پہ باباؤں کا رد ہے۔ بابا گیری جتنی چل رہی ہے نا ان سب کا رد ہے کہ بابا جی جب تک زندہ ہیں، اوپر زمین پر ہیں، موجود ہیں، مر گئے، منو مٹی نیچے دب گئے، چھپ گئے۔ فرمایا جو چھپ جائے وہ ہمارا معبود نہیں ہو سکتا۔ چھپنے والا کہاں سے معبود ہو سکتا ہے؟ چھپنے والا معبود نہیں ہوتا، معبود تو وہ ہے جو اس زمین اور آسمان کا پروردگار ہے، رب العالمین ہے، جو دن اور رات ہماری سن رہا ہے۔ فرمایا میرا رب وہ ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، جو زمین اور آسمان، سورج اور چاند و ستارے، ان سب کا خالق ہے، میرا معبود صرف وہ ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا 18 انبیاء کا، 18 انبیاء کا نام لیا ہے اللہ رب العالمین نے۔ ٹوٹل میرے خیال سے قرآن کریم میں 26 انبیاء کا نام آیا ہے۔ اسی ایک صفحے پر 7واں سپارہ سورہ الانعام، اللہ نے 18 پیغمبروں کا نام لے کر ارشاد فرمایا کہ یہ جو ہدایت پہ تھے نا، یہ ہدایت ہماری طرف سے دی ہوئی تھی ان کو، اور اگر یہ اس ہدایت سے ہٹ جاتے اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ اگر شرک کرتے تو ہم ان کے بھی عمل کو برباد کر دیتے۔ اب اس سے زیادہ تنبیہ کیا ہوگی کہ شرک سے باز آ جاؤ؟ اس سے زیادہ خطرناک وعید شرک کے بارے میں اور کیا ہوگی کہ ہم برگزیدہ 18 انبیاء کا نام لے کر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ بھی ہمارے ساتھ ذرے کے برابر شرک کرتے تو ہم ان کے اعمال کو برباد کر دیتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد آخری صفحہ ہے، اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ لوگوں دوسروں کے معبودوں کو برا بھلا مت کہو، دوسروں کے معبودوں کو برا بھلا مت کہو۔ تم ان کے معبودوں کو برا بھلا کہو گے یا گالی دو گے تو وہ تمہارے معبود کو برا بھلا کہیں گے۔ لہٰذا بات تو درست ہے کہ تم دے سکتے ہو، برا بھلا کہہ سکتے ہو، لیکن اگر تم ایک خیر کا کام کرنے جا رہے ہو اور اس خیر کے کام کے بدلے میں دوسرا کام ایک حرام ہونے والا ہے تو اس خیر کے کام کو چھوڑ دو۔ اور پھر اللہ رب العالمین یہاں فرما رہا ہے کہ خالق کل شیء فاعبدہ، تمہارا رب اس کائنات کی ہر شے کا خالق ہے، بس مخلص ہو کر اخلاص کے ساتھ اسی اللہ کی عبادت کرتے رہو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل اللہ نے زندگی دی، صحت دی، تو انشاءاللہ 8ویں سپارے کی تفسیر کا مختصر خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔